अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन के एक सर्वे में पाकिस्तान के सियासी कायदीन में से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मकबूल तरीन लीडर करार दिया गया है। इस सर्वे के मुताबिक पंजाब हुकूमत दीगर सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत के मुकाबले में कारकर्दगी में सबसे आगे है। इसके साथ साथ इस सर्वे की हैसियत को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी इस वक्त डिबेट हो रही है। इसी पर हम आज बात करेंगे। हबीब साहब, ये सर्वे वेबसाइट पर मौजूद नहीं है और बहुत सारे लोग इसी वजह से इस सर्वे की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। एक तो ये कि जब वेबसाइटें नहीं हुआ करती तो उस वक्त भी तो सर्वे हुआ करते थे, लेकिन अभी तो चूंकि वेबसाइट्स का जमाना है तो इस वक्त तो हर शख्स वेबसाइट पर इस सर्वे को ढूंढ रहा है और किसी को नहीं मिल रहा। एक बात ये कि IRI का जो तरीकाकार रहा है माजी में भी, वो ये इस तरह करते हैं कि वो पहले जो सर्वे है वो मुतलका उन फरीकों को भेजते हैं जिनके बारे में किसी इंफॉर्मेशन पे ये सर्वे मुश्तमिल होता है। इस पर्टिकुलर केस में ये सर्वे, मेरी जो मालूमात हैं वो हुकूमत के पास भी गया है और चंद दूसरी जमातों के पास भी गया है। लेकिन जाहिर है चूंकि इस सर्वे में हुकूमत आपको आगे जाती हुई नजर आ रही है तो हुकूमत के जो हलके हैं वो इसको रिलीज करने में दिलचस्पी रखते हैं और उन्होंने दिखाया भी है। जबकि दूसरी तरफ से जो दूसरी जमातें हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, तो वो एक स्टेट ऑफ डिनाइल में है। वो कहती है कि जनाब ये सर्वे ऐसा है वैसा है, ये पता नहीं है ही नहीं है, या जाहिर सी बात है फिर इस पे तनकीद ही करेगी ना, क्योंकि उनके बारे में तो कुछ सही नहीं लिखा गया। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके जो शरीक चेयरमैन है सदर आसिफ अली जरदारी, उनके बारे में जो कुछ पब्लिक की राय सामने आई है इस पूरे सर्वे में, यानी वो दूसरे नंबर के, यानी गालिबन नापसंदीदा तरीन शख्स बन के उभरे हैं। पहले नंबर पे तो MKM के कायद हैं गालिबन, तो वो जो MKM के बानी कायद, मौजूदा नहीं। अच्छा, तो उसका उनकी अब ये जो दो शख्सियत और फिर तीसरे नंबर पे ताहिरुल कादरी साहब आए हैं, तो अब ये तीनों लोग तो यकीनी तौर पे चाहेंगे कि इस सर्वे की हर कॉपी जो है वो जला दी जाए और इस सर्वे को झूठ करार दे दिया जाए। लेकिन ज़बान है वो सर्वे की सूरत में और वोट की सूरत में ही नक्कारे खुदा बनती है। तो इसलिए इस सर्वे के बारे में ये कहना कि ये जाली है, ये कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं है। दूसरी दलील इस बात की ये है कि ये सर्वे हुकूमत के जिन जराए से सामने आया है, उन जराए, अगर ये सर्वे गलत हुआ या होता तो उन जराए को यकीनी तौर पर अब तक इसका जवाब भी देना पड़ता कि आप डिसइंफॉर्मेशन पे कैसे फैला सकते हैं हुकूमत का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए। तो जाहिर है फिर वो उन्हें इस बात का एहसास है कि वो कितना सख्त एहतसाब फिर मीडिया पर होता। लेकिन लोग तो फिर भी इसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि इस फकीर ने जो आपके सामने बैठा है, इसने अपनी आंखों से वो सर्वे देख लिया है। तो इसलिए मैं कम से कम पूरे यकीन से आपके सामने कह सकता हूं कि ये सर्वे IRI का है और उसका डेटा जो है वो क्रेडिबल डेटा है और उसके नताइज वही है जो आप अपनी टीवी स्क्रीनों पर देख रहे हैं। अच्छा अभी साहब, फिर ये सर्वे तो हमें 2018 के इलेक्शन की, इसका मतलब है, झलक दिखा रहा है। देखिए, जो सर्वेज हैं ये नो डाउट आपको झलक तो दिखाते हैं। इससे ये इस्तेमाल किया जा सकता है, ये नतीजा निकाला जा सकता है कि ये वाकई आइंदा यानी 1.5 साल बाद जब तकरीबन वोटों की गिनती हो रही होगी तो ये सर्वे उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि इस तरह का एक सर्वे 2011 और 12 में भी हुआ था। उस सर्वे में जो इमरान खान थे वो कुछ पॉइंट्स की बर्तरी के साथ नवाज शरीफ साहब से आगे थे और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत उछल कर, बल्कि चीख चिल्ला कर ये कह रही थी कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर है और आइंदा जब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो वो यकीनी तौर पर इतनी नशिस्तें ले जाएंगे कि वो हुकूमत में आ सके। और कई दफा उस सर्वे की बुनियाद पर हमारे कुछ लोगों ने ऐसे नताइज भी मुरतब किए जो अगरचे वो वक्ती सर्वे था, लेकिन उस सर्वे को उन्होंने एक हकीकत, मुस्तकिल हकीकत मानकर 2013 पर भी लागू किया और एक ऐसा नतीजा अखज किया कि शायद वजीर आजम बनने वाले हैं इमरान खान साहब। लेकिन उस वक्त उसके करीब करीब एक और सर्वे आया जिसमें फिर पता चला नहीं, इमरान खान अब नीचे जा रहे हैं और नवाज शरीफ फिर कुछ परसेंटेज के साथ आगे निकल गए हैं और वो सिलसिला आगे बढ़ता रहा जिसके नताइज फिर हमने 2013 के इंतखाबात में देखे। इस सर्वे ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए तो बड़ी मुश्किल पैदा कर दी, क्योंकि उन लोगों ने करप्शन को मुल्क का एक बड़ा मसला बनाकर
تک پیش کیا اور جس حوالے سے وہ چل رہے ہیں اپنی قانونی جنگ کو لے کر، پیناما کو لے کر، اس سروے کے مطابق تو 59% لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ پیناما ہے کیا، تو پھر 7% لوگوں کا ماننا ہے کہ کرپشن ایک بڑا مسئلہ ہے۔ عظمیٰ، ان کو پاکستان تحریک انصاف کو سمجھانے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، لوگ بتاتے رہے ہیں انہیں کہ یہ جو کرپشن آپ کا ایشو ہے، خان صاحب یہی اپنی تقریروں میں کہتے ہیں، عمران خان صاحب، کہ یہ سب سے بڑا ایشو ہے، اور اس پہ وہ انہوں نے کئی طرح کے، یعنی اس کی ذیل میں انہوں نے کئی چیزیں بھی بنائی فالو اپ کے طور پہ، کہ میں ایک کرپٹ ٹیم بنانا چاہتا ہوں جس کا کپتان فلاں ہوگا، وائس کیپٹن فلاں ہوگا، اور اس کا یہ ممبر ہوگا، اور میں ورلڈ کرپشن ٹیم بناؤں گا، اگر ایک ڈریم ٹیم بنائی جائے تو اس میں یہ ہوگا۔ انہوں نے اس کو نو ڈاؤٹ ایک گلی محلے کا مسئلہ بنانے کی کوشش کی۔ اچھا، پھر آپ اس میں پرٹیکولر ایک چیز نوٹ کریے کہ یہ جو سروے کا جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا تھا یہ اکتوبر میں کیا، 2016 یعنی آج سے 5 مہینے پہلے کا یہ ڈیٹا ہے۔ 5 مہینے پہلے ایسی صورت تھی کہ اس وقت آپ کو یوں لگتا تھا کہ پرابلی جو کرپشن کا جو معاملہ ہے اور پیناما کا جو معاملہ ہے اس کو عمران خان ضرورت سے زیادہ طول دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ مسئلہ، یعنی اکتوبر میں آپ دیکھیں کہ اگرچہ وہ کہہ رہے تھے ہم دھرنا ورنا کریں گے، لیکن ابھی وہ دھرنے کی ان کی کسی بات کوئی کسی نتیجے پر پہنچ نہیں رہی تھی، وہ تو پھر بعد میں پہنچی، جس کے نتیجے میں 2 نومبر کے دھرنے کا لاک ڈاؤن کا انہوں نے اعلان کیا تھا۔ تو اکتوبر میں پروبیبلی کرپشن جو ہے خاص طور پہ پیناما اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، یعنی more than 50% جو لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیناما جو ہے، یعنی اس وقت کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ تو پھر اس سروے کو ہم اس وقت کے سینیریو میں دیکھیں، اس وقت کے سینیریو میں نہ دیکھیں، اس کو آج کے سینیریو میں ہمیں رکھ کے اگر ہم اس سے بہت زیادہ نتائج اخذ کریں تو شاید جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہوگی۔ اچھا، اب لیکن یہ بھی ہے کہ آج یہ بھی 5 مہینے تو گزرے ہیں، 5 مہینے میں کوئی فنڈامنٹل تبدیلی آخر کیا آئی ہے جس کی بنیاد پہ ہم اس سروے کے جو بنیادی نکات ہیں انہیں نظر انداز کر دیں۔ ایک بریک ہم لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے IRI کے سروے کے حوالے سے، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ترجمان پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اپیرنٹلی یہ سروے ایک اور قطری خط ہے، ایسا کیوں؟ جی فواد صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے یہ آپ کی آواز جو ہے کبھی کٹ جاتی ہے اور کبھی آتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں ان سے۔ تو فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ ایک اور طرح کا قطری خط ہے، تو لیکن اب یہ اس کا سوال کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو قطری خط قرار دیتے ہیں، کیونکہ قطری خط ایک اور سینیریو میں آیا تھا، اور یہ جو سروے ہے یہ اس وقت آیا ہے، اس وقت کی بات تھی جب اس قطری خط کا انہوں نے تشبیہ دی ہوگی نا، انہوں نے تشبیہ دی ہاں، یہ مطلب اچھے جملے بازی بھی بعض اوقات جو ہے ہمارے پولیٹیشن کرتے ہیں۔ دوسری عثمان، اس سروے میں جو ایک اہم بات جو میرے لیے پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو کشمیر کا مسئلہ ہے ہمارے لوگوں کی ترجیحات میں وہ بہت نیچے چلا گیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا کشمیر کا مسئلہ آخر نیچے کیوں چلا گیا ہے، جیسے سروے میں بتایا گیا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پاکستان کا جو لوگ سمجھتے ہیں وہ لوڈ شیڈنگ، بجلی کا مسئلہ ہے، اور ٹیررزم کا مسئلہ، اس کے بعد بے روزگاری، اور اس کے بعد ٹیررزم۔ تو اب یہ جو صورت بنتی ہے اور اس میں کشمیر کے مسئلے کا نیچے چلے جانا، ایک میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک ایسی طرف اشارہ، صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جہاں پہ ہمیں لوگوں کو اپنا سٹیٹ کا جو موقف ہے، اپنا جو سٹانس تاریخی ہے، وہ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ جناب ہم کشمیر کا مسئلہ یہ ہے، اس کا اوریجن یہ ہے، اور اس کا حل ہم یہ چاہتے ہیں۔ اگر یہ ٹرینڈ چلتا رہا اس طرح کا کچھ مزید سرویز میں بھی، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں پھر ہماری کشمیر پالیسی پہ بھی اس کے بڑے تصویرات، بڑے دور رس قسم کے اثرات ہوں گے۔ اس کا جو پہلا مظاہرہ تھا وہ میں نے دیکھا تھا آزاد کشمیر میں، جب حکومت کا جب الیکشن ہو رہے تھے اور اس سروے سے کچھ پہلے ہو رہے تھے، تو یعنی اکتوبر سے کچھ پہلے ہو رہے تھے، تو اس میں وہاں پر جا کے جب میں الیکشن کور کر رہا تھا تو وہاں پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگوں سے بات چیت کی کہ وہاں پر جو
کشمیر کا مسئلہ کشمیر ہے اس کا جس انداز سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کشمیری اس سے ڈیفرنٹ انداز. اچھا فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. فواد صاحب آپ سے ہم نے سوال کیا تھا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اپیرنٹلی یہ سروے ایک اور قطری خط ہے, ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو مطلب اس وقت سروے یہ کہے کہ پورے پاکستان میں 7% لوگوں کو صرف پتا ہے کہ پیناما پیپرز کیا ہے, اور اس کے بعد یہ کہے کہ نواز شریف صاحب 70% پہ ہیں اور عمران خان اور بلاول بھٹو ایک جتنے ہی پاپولر ہیں, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سروے کی کیا حیثیت. میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ دنیا نیوز کے اندر ہی سروے کرا لیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ اصل سچویشن کیا ہے, باقیوں کو تو چھوڑ ہی دیں. لیکن فواد آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اکتوبر میں بات ہو رہی ہے, اکتوبر میں, اور ظاہر ہے اکتوبر میں جو معاملات تھے اس وقت تو پیناما کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا, اور پیناما کے بارے میں بھی یہ سروے کہہ رہے ہیں کہ مور دین 50% لوگوں کو پتا ہے اس کے بارے میں, 59% کو نہیں پتا. یہ حبیب بات ویسے یہ آپ کا پوائنٹ لاجیکل بات ہے کہ اکتوبر تک اصل میں نومبر میں تحریک شروع ہوئی تھی, اور اس کے بعد اس کے اوپر اصل جو کام آیا ہے اور پھر جو سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگ شروع ہے اس سے یہ معاملہ آگے آیا ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے یوں لگتا ہے کہ اس میں ایون اکتوبر میں بھی جو معاملات اس میں جس طرح سے فگر کیے گئے ہیں, ایک تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ کوسچنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پیناما کہاں ہے, تو میرے خیال میں 70% 80% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ پیناما کہاں پہ ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ پیناما اسکینڈل کا آپ کو پتا ہے تو پھر معاملہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا. تو ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے فرینکلی, IRI کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ سروے موجود نہیں ہے. پرائم منسٹر ہاؤس سے لیک کیا گیا اپنے فیورٹ ٹی وی چینل کو, اور اب آپ تمام ہیڈ لائنز کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو وہ جیو کی ہیڈ لائن کے اوپر جاتا ہے, اس کے علاوہ کہیں جاتا آتا نہیں. لیکن اب سروے کے بارے میں جو سروے کی چیزیں ہیں وہ تو نظر آ رہی ہیں, لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ یہ سروے واقعی آ چکا ہے, اور IRI نے اب تک اس کی کوئی تردید نہیں کی. اچھا آپ کے خیال میں اس میں جو آصف علی زرداری کے بارے میں بات کی گئی ہے, اور طاہر القادری کے بارے میں بات کی گئی ہے, اور جنرل راحیل کے بارے میں جو بات کی گئی ہے, اپوزٹس ہیں بالکل, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے کہا 85% پاپولیرٹی کے ساتھ راحیل شریف صاحب جو ہے وہ تھے. اب دوبارہ جو آپ نے آگے بات کی تھی کہ یہ اکتوبر میں لیا گیا تھا, تو سپٹمبر اکتوبر میں راحیل شریف صاحب پاپولر ہو بھی سکتے ہیں, نہیں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن فرینکلی اس سروے کا جب تک آپ کو سرویز کا بنیاد پتہ نہ ہو, آپ کو کوشچننگ کا وہ پتہ نہ ہو, اور IRI کی آپ کہہ رہے ہیں ویب سائٹ کے اوپر آ گیا ہے, میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں IRI کی ویب سائٹ. نہیں ابھی ویب سائٹ پہ نہیں آیا ابھی تک, نہیں ہے. صرف اس کی کاپیز جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو بھیجی گئی ہیں. آپ تک پہنچی اس کی کاپی؟ نہیں, ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے, نہ ہی ہمیں بتایا گیا, نہ ہی اعتماد کیا. اور سب سے بہتر تو یہی ہوتا کہ IRI کی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہوتا, تو اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پیٹرن کیا ہے, کوسچنز کیا ہے. فی الحال تو ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور کے اوپر یوز کیا ہے PMLN نے, اس سے زیادہ اس کی حیثیت ہے نہیں, نظر نہیں. اچھا پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں کہا گیا فواد چودھری صاحب کہ اس کی کارکردگی وفاقی حکومت اور دیگر صوبائی حکومتوں کے مقابلے میں بہت اچھی رہی. 80,000 کروڑ روپیہ پنجاب حکومت نے خرچ کیا ہے پچھلے 7 سالوں میں, اور 80,000 کروڑ روپیہ یعنی 8 ٹریلین روپیز کسی اور حکومت نے اس کے نزدیک بھی خرچ نہیں کیا. پرویز خٹک صاحب نے میرا خیال ہے 500-700 کروڑ سے زیادہ خرچ نہیں کیا ہوگا. اگر 8 ٹریلین روپے خرچ کرنے کے بعد پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جہلم میں پینے کا پانی نہیں ہے, لودھرا میں, رحیم یار خان, یہ جو سارے علاقے ہیں آپ سمجھتے ہیں اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور آپ سیالکوٹ میں ہیں تو آپ کا بچنے کا چانس بڑا کم ہے, کیونکہ آپ نے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جو ہے وہ صرف لاہور میں ہے اور کہیں نہیں ہے. تو جو پنجاب حکومت کی کارکردگی ہے اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ میں جا کر, ابھی آپ گجرانوالہ میں اگر آپ کو GT روڈ کے اوپر اگر آپ کا چلنے کا اتفاق ہو تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے, گجرانوالہ شہر کی حالت کیا ہے, وزیر آباد کی حالت کیا ہے, خود ہمارے جہلم کی حالت کیا ہے. تو یہ کہنا لاہور میں بیٹھ کے کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی بہت اچھی ہے, لیکن آپ کی صوبائی حکومت کی کارکردگی بھی انہوں نے بری قرار نہیں دی, اس کو بھی اچھے نمبر دیے ہیں, بہت بڑا مارجن نہیں ہے. سیکنڈ نمبر پہ 72%. بالکل صحیح ہوگا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو پیسے خرچنے کا معاملہ ہے 80,000 کروڑ روپیہ بہت بڑی رقم ہے, اور اس کا تو پنجاب حکومت سے اور ان سے تو حساب کتاب لینے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ کیا کدھر ہے. میو ہاسپٹل, جنرل ہاسپٹل. فواد صاحب یہ بتائیے کہ اس طرح کے سروے 2013 کے الیکشن سے پہلے بھی آتے رہے اور کم و بیش درست ثابت ہوئے, تو اس سروے کو آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ کو اس آئینے میں آپ کو آپ کے 2018 کے انتخابات کے نتائج نظر آتے ہیں؟
वैसे तो जो मोस्ट मॉडर्न सर्वे है वो अभी तो ब्रेक्जिट का हुआ है और जो ट्रम्प का हुआ है, दोनों बता रहे थे कि हिलरी क्लिंटन जीतेंगी और ब्रेक्जिट का बता रहे थे कि बाहर नहीं जाएगा। तो अगर उन सर्वेज का हालात इतने पतले हैं तो फिर ये जो सर्वे कर रहे हैं इनके मामला तो आप खुद देख, यानी हम समझे फवाद चौधरी साहब उम्मीद पर दुनिया कायम है। एक ब्रेक हम लेंगे यहाँ पे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली ने पंचायत और जरगों को कानूनी शक्ल देने का बिल मंजूर कर लिया और इसे तारीखी बिल करार दिया जा रहा है। इस बिल के तहत फौजदारी और दीवानी तनाज़ात के जल्द हल के लिए पंचायत और मसालियाती कमेटियां कायम होंगी। ताहम अपोजिशन के इस बिल पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और अपोजिशन की जानिब से ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि पंचायत और जरगे की वाज़ेह तौर पर तशरीह की जाए। हबीब साहब, पंचायत और जरगे का नाम जहन में आते ही हमारे जहन में कुछ अजीब सा कॉन्सेप्ट आता है। ये आता है कि शायद मजलूमों के हवाले से उसमें कुछ जालिमाना फैसले किए जा रहे होंगे और अब जो ताकतवर लोग हैं अब उनको उसके जरिए अपने असर और रसूख जमाने का मौका मिलता है। देखिए, उसमें चंद ऐसे वाक़यात तो हैं कि जिसमें आपको यूं महसूस होता है कि जैसे कोई ताकतवर की फेवर में कोई जिरगा या पंचायत चली गई, और बाज़ इलाकों में जैसे वनी और सवारा जैसी रस्में हैं और उसमें भी जिरगे ने बड़े ज़ालिमाना फैसले भी किए कि बाज़ ख़वातीन को इसलिए किसी दूसरे के घर भेज दिया गया कि क्योंकि उनके किसी रिश्तेदार ने कोई जुर्म किया था या मुतासरा फरीक को और नुकसान पहुंचाया था। तो ये तो बड़े ज़ालिमाना फैसले हैं। लेकिन बहरहाल जिरगा और पंचायत जो है, बुनियादी तौर पे अगर इसको देखा जाए तो ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक बहुत ही उम्दा यानी एक सिलसिला है कि जिसमें बहुत कम खर्च पर और बहुत स्पीड के साथ, अच्छी रफ्तार के साथ मामलात को हल किया जा सकता है। माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपको क्या लगता है, इससे वाकई तमाम जो तनाज़ात हैं उनका जल्द हल मुमकिन हो सकेगा? लोग एतमाद करेंगे पंचायत और जरगे पर? जी मैडम, मैं आपको बता दूं, जब से ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं उस वक्त से अब तक की एक हिस्ट्री है कि अब तक मैं कहूंगा कि हमेशा पंचायत ही फैसले करती आ रही है। अभी भी पंचायतें हैं, अभी भी गांव में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े झगड़े हैं जिनके फैसले पंचायतें ही करती हैं। अभी मैंने याद है कि अभी सार्क कॉन्फ्रेंस थी हमारी कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते, वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सार्क मुआला के चीफ जस्टिस साहबान और कानूनदान बहुत पेश हुए और उन सब ने मिलकर जो आर्बिट्रेशन है, उसका मतलब यही है कि जरगा और ये जो है अपना पंचायत है ये फैसला करेगी। लेकिन मैं आपको क्लियर करता चलूं, उसमें भी ये कहा गया है कि जो पिटी मैटर्स हैं, छोटे छोटे मैटर्स हैं, उनके जितने फैसले हैं वो पंचायत में करवाए जाएं। अदालतों पे जो बोझ भर गया 506 कम कर दो धमकियां देने का, अब टेलीफोन टेलीग्राफिक एक्ट, इस तरह कई और ऐसे मामलात हैं जो बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं जो अदालतों में चले गए हैं। लेकिन आफ्ताब बाजवा साहब, बहुत गलत फैसले भी होते हैं समटाइम्स पंचायत में, जैसे अभी हबीब साहब भी बात कर रहे थे। मैडम मैं आपको बताता चलूं, हमेशा पंचायत जो होती है दोनों फरीकों की रजामंदी से बनती है। उसमें एक सरपंच होता है। अगर 5 बंदों की पंचायत है, 2 एक तरफ से, 2 दूसरी तरफ से बंदे लेके, एक तीसरा बंदा होता है जो दोनों पार्टियों का नहीं होता। तो वो एक, जब अगर दोनों पार्टियां राजी नहीं होती तो जो 5वां अच्छा बाजवा साहब, ये बताइए कि जब आइंदा पंचायत के फैसले अब फिलहाल भी हो रहे हैं और सालसी फैसले भी होते हैं, इसी तरह पंचायत के फैसले जब एक बाकायदा सिस्टम के तहत होने लगेंगे तो मतलब इस अदालतें उससे आपके ख्याल में जो अदालतें उन्हें कबूल करेंगी, उन्हें नाफिज करवा सकेंगी? देखिए, अगर तो कोई इसकी कानूनी इसको हैसियत दे दी जाती, जो कि पहले कानूनी हैसियत थी लेकिन बाद में जो तरामीम आती रही उसमें खत्म कर दी गई। अब भी आपने देखा होगा कि जितने भी हमारी इन्वेस्टिगेशन हैं स्पेशली क्रिमिनल मैटर्स में, उसमें तो अभी तक जो लोग थानों में जाते हैं, ट्रालियां भर भर के, ट्रक भर भर के लोग पेश होते हैं, मस्जिदों में उनका हलफ होता है और बाकायदा तौर पे पंचायत के फैसले को एक अहमियत दी जाती है। जो लोग मौके पे मौजूद होते हैं, असल जज वो होते हैं जिन्होंने वाकया देखा होता है। उनमें पंचायत वाले उन लोगों को बुलाते हैं, उस वक्त तक बुलाते रहते हैं तब तक वो उसको फाइनल नहीं करते। कोई पंचायत यही नहीं है कि 4 बंदे बैठे, 5 बंदे बैठे, उन्होंने फैसला कर दिया। वो कहता उसकी जो है वो तय तक पहुंचते हैं। बाजवा साहब, एक बात ये होती है और कही जाती है कि वकला जो है, आप वकील रहनुमा भी हैं, वकला इस पूरे निज़ाम को, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को नहीं चलने देना चाहते
کیونکہ اس طرح انہیں پروفیشنلی لاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایون آپ کو خود پتا ہے کہ اے ڈی آر جو ہے وہ پاکستان میں گزشتہ 15 سال سے اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ہر چیف جسٹس جو ہے اس کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ یہ چل پڑے, لیکن وہ نہیں چلتا. ریزن وکلا. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حبیب بھائی, بات اتنی سی ہے, جب آپ کسی کے رزق کو بند کریں گے تو وہ مخالفت تو ضرور کرے گا, لیکن ہر بات اس بات میں نہیں, رزق اللہ کی ذات دیتی ہے اور بہت سارے معاملات ہیں. اب دیکھیں کہ جھنگ کا بندہ ہے, 506 کا مقدمہ ہے, کہاں سے خوشاب سے جھنگ سے چلتا ہے اپنی بیل کروانے ہائی کورٹ لاہور, معمولی سا معاملہ ہے, کیوں نہیں وہ معاملہ وہیں پہ حل ہو جاتا. میں یہ کہوں گا کہ ایسے معاملات میں ہم وکلا کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے, ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں اپنے ہی علاقے میں ان کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا جناب آفتاب باجوہ صاحب. آفتاب باجوہ صاحب نے گویا یہ بات تسلیم کر لی کہ وکلا جو ہیں وہ اس معاملے میں ایک رکاوٹ ہے. بطور مجھے رپورٹر کے جب سے یہ میں نے یہ کور کرنا شروع کیا اے ڈی آر کو, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کو, تو اس میں مجھے کئی دفعہ ایسا لگا کہ وکلا جو ہیں وہ اے ڈی آر پر جب کوئی کیس جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی الجھن پیدا ہو جاتی ہے. پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ نیچرل الجھن ہے, اور پھر کے بعد دوبارہ عدالت تک چلی جاتی ہے اور زیادہ کمپلیکس ہو کے چلی جاتی ہے. یعنی ایک معاملہ جو اے ڈی آر میں آیا, اے ڈی آر میں کوئی فیصلہ ہونے کی کوشش ہوئی لیکن نہیں ہوا, یا ہوا وہ پھر چیلنج ہو گیا, تو اس کے نتیجے میں وہ جو قانونی پیچیدگی ہے وہ لمبی کھنچتی چلی جاتی تھی اور پھر حل بھی نہیں ہوتی تھی. اچھا ایک پوائنٹ اور ہے اس میں حبیب صاحب, پنچایت اور جرگے کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہو سکے گی, وہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. عدالتی سسٹم میں تو یہ سہولت ہے. دیکھیے کچھ چیزیں تو عظمیٰ نعمان صاحبہ کہ اس میں اپیل جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا, ابھی جب ظاہر قانون بنا ہے اس کے بعد اس کے رولز بنیں گے اور دیگر چیزیں بنیں گی, اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اب آپ اس کی تعریف کیا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو پیٹی جرائم ہیں, بہت سے جرائم, بہت سے تنازعات جو پیٹی پہلے آج سے 100 سال یا 50 سال پہلے نظر آتے تھے, آج وہ جو اس پیٹی کی فہرست سے بھی نیچے گر چکا ہے. مثال کے طور پہ بعض قوانین میں اس طرح ہے کہ آپ اگر 1500 روپے سے اوپر کا ڈسپیوٹ ہوگا تو پھر اس پہ اپیل ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کیا 1500 روپے کے ڈسپیوٹ کے لیے کوئی اپیل کرنا چاہے گا؟ یہ اہم بات ہے. دوسری ایک اور بات ہے, دیکھیے یہ جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے نا, اس کی ناکامی کی ایک دوسری وجہ وکلا کے انویسٹڈ انٹرسٹ کے علاوہ دوسری وجہ حکومت ہے. مثال کے طور پہ آپ آج ایک شخص جو ہے آپ کے گھر آتا ہے, مکان آپ کا دیکھتا ہے اور اس کے اوپر ایک پراپرٹی ٹیکس لگا جاتا ہے. اس کے بعد اس پراپرٹی ٹیکس کو چیلنج کرنے کا, اس انسپیکٹر کی اسیسمنٹ کو چیلنج کرنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ اسی نظام میں جائیں اور اس نظام سے الٹیمیٹلی آپ کو ون فائن مارننگ یو اینڈ اپ ان دا کورٹ, اور پھر کورٹ میں ایک لمبا کام چل جاتا ہے. انکم ٹیکس کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ بھی عام طور پہ بہت سارا کورٹس میں چلا جاتا ہے. جیسے ابھی حبیب صاحب آپ مختلف ڈسپیوٹس کی بات کریں, میرے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہے کہ جن لوگوں کو, جن نیوٹرلز کو عدالت مقرر کرے گی پنچایت کے فیصلے کے لیے, ان کو کیا ٹریننگ بھی دی جائے گی؟ دیکھیے ٹریننگ بھی تو ضروری ہوگی. میں اس طرف آتا ہوں, میں اپنی ذرا پہلے والی بات دیکھیے, اب اگر ایک فریق حکومت ہے, مثال کے طور پہ آپ کا ایک گیس کا بل زیادہ آ گیا یا آپ کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا, اور محکمے کی طرف سے کچھ نہیں مل رہا, محکمہ آپ کو ریلیف نہیں دے رہا, تو الٹیمیٹلی آپ کورٹ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, یا سفارش ہے یا کورٹ ہے. اچھا اب اس میں اگر آپ کورٹ, اگر یہ جو سرکاری محکمے ہیں یہ ان لوگوں کو ڈسپیوٹ ریزولوشنز کو عزت دیں, یہاں پر مثال کے طور پہ اگر بجلی کا بل زیادہ آ گیا آپ کا, تو آپ کو اس پہ اعتراض ہے, تو آپ کسی قریب ترین اپنی پنچایت پریا میں, جرگے میں بیٹھ جائیں, بجلی والے بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں اور وہاں پہ ڈسپیوٹ کو ریزولو کر لیں. کیونکہ بجلی کا میٹر پڑھنے والا اور بجلی کا بل بنانے والا یہ غلطی کر سکتا ہے کہ حبیب اکرم کے گھر میں کتنی بجلی استعمال ہوئی, یہ غلطی کر سکتا ہے, لیکن میرے محلے میں رہنے والا شخص جو ہے وہ میرے لائف سٹائل سے بہت اچھی طرح آگا واقف ہے, اس کو پتا ہے کہ میرے گھر میں کتنے پنکھے ہیں, کتنے اے سی ہیں, کتنی بتیاں ہیں یا کتنے دیگر بجلی کے آلات ہیں, وہ بہت آسانی سے یہ ڈسپیوٹ کو ریزولو کروا سکتا ہے. اب اصل بات ہے کہ حکومت قوانین تو بنا لیتی ہے, جیسے اس کیس میں بھی زاہد حامد صاحب نے بہت زوردار طریقے سے اس کو سپورٹ کیا, حکومت نے بڑا سپورٹ کیا, لیکن حکومت کیس یہ جب تک خود حکومت ایک فریق بن کر پنچایت میں, جرگے میں پیش نہیں ہوگی نا, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. حکومت سے مراد یہ نہیں کہ وزیر آ رہے ہیں, بھائی مسئلہ کیا ہے, مطلب یہ کسی نے رشوت لے لیا آپ سے,
اگر کوئی اور چھوٹا چھوٹا کام ہے تو وہ لوگ آئیں. ادروائز اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب عثمان عمار اور حبیب اکرم کے درمیان کوئی لین دین کا تنازع ہو گیا ہے تو اس کے لیے میں پنچایت اور پریا میں جاؤں گا, تو وہ ایک آل ٹوگیدر الگ بات ہے. اس وقت تک اس کو عزت نہیں ملے گی جب تک حکومت بیچ میں نہیں آئے گی. ٹھیک, ایک بریک ہم لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین, اور بریک کے بعد گفتگو کے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اردو ادب کا ایک بڑا نام, معروف افسانہ نگار بانو قدسیہ آج ہم میں نہیں رہی ہیں, اور یقینی طور پر یہ اردو ادب کا ایک بڑا نقصان ہے, کیونکہ ایسے نایاب گوہر جو ہیں وہ بار بار نہیں ملا کرتے. حبیب صاحب, بانو آپا نہیں رہی. دیکھیے جو بانو آپا ہیں ان کا تو آپ یوں کہیے کہ وہ جوڑا یعنی اشفاق احمد صاحب اور بانو آپا نے جو اردو لٹریچر کو جو کچھ دیا وہ اتنا کچھ ہے اور اتنا ورسٹائل ہے کہ جن کا پیرلل جو ہے مجھے کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا. اگر آپ مثال کے طور پہ اس جوڑے نے پاکستان میں آج ٹی وی ڈرامے کی جو شکل ہے وہ بانو آپا کی اور اشفاق احمد خان کی دی ہوئی شکل. اس میں یہاں پر افسانے میں جو ویرائٹی ہے, ورنہ لوگ اس سے پہلے محض ایک دو افسانوں کو نقل کر رہے تھے, جو اوریجنل افسانہ ان دونوں نے لکھا یہاں پر اس کی یعنی یہ بھی اس کا انپیرللڈ اعزاز ہے. تیسرا, بانو آپا نے اور پھر جو بہت کم میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں کہ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ دونوں نے جو سلوک کی منزلیں ہیں نا, جو راہ سلوک پہ قدم رکھا, وہ بھی مجھے یہ میرا گمان ہے کہ اکٹھے ہی رکھا. یہ دونوں بیک وقت ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے, اور پھر جب یہ کسی سے متاثر ہوئے تو بیک وقت ہوئے. اس کی ایک مثال قدرت اللہ شہاب ہے. قدرت اللہ شہاب کے بارے میں اگرچہ اشفاق احمد صاحب کی اوپینین تھوڑی سی الگ ہے, لیکن ان کا تعلق ان دونوں سے اور ان دونوں کا تعلق قدرت اللہ شہاب سے اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے پھر بانو قدسیہ نے وہ جو روداد لکھی ہے وہ بھی کمال ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور آخری بات میں جو عرض کرنا چاہوں گا, جو ناول انہوں نے لکھا راجہ گدھ, بہت کم ناول ایسے ہوتے ہیں اور اردو میں ایسے ہیں کہ جو ناول ٹرانسینڈ کر جاتے ہیں ٹائم کو, سپیس کو اور پھر اپنے زمانے کو. یہ جو راجہ گدھ ناول ہے یہ ہماری سب کانٹیننٹ کے ٹائم اینڈ سپیس سے ماورا جا چکا ہے. یہ ایسا ناول ہے جس کو ہم نے بھی پڑھا, ہمارے بڑوں نے بھی پڑھا, ہمارے چھوٹے بھی پڑھیں گے, اور آئندہ ٹائم ٹو کم جو لوگ اردو ادب سے اردو لٹریچر سے دلچسپی رکھیں گے وہ اس ناول کو پڑھتے رہیں گے. وہ کسی نے کہا تھا, چرچل نے کہا تھا کہ شیکسپیئر انگلستان کی شناخت ہے, اور مجھے یہ کہنے میں نہ چرچل ہوں نہ اتنا بڑا فتویٰ دے سکتا ہوں, لیکن ایز اے پاکستانی مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے لٹریچر کی یہ دو شخصیات شناخت ہے. یہ اپنے اثر کی شخصیات تھی بلا شبہ, جو آج ہم ان سے محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ بانو آپا کو غریق رحمت کرے اور ہماری ان کے لیے یہی دعا ہے. حبیب صاحب, آگے ہم بڑھیں, میڈیا کے قوانین کے لیے بات کر لیں کہ اس وقت یہ سوال اٹھ رہا ہے, یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا میڈیا کے لیے نئے قوانین کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ جو بحث ہے عظمیٰ, یہ اس کے شروع ہونے کی ایک وجہ ہے. شروع ہونے کی ایک وجہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ دو بڑے چینلوں کے درمیان تنازع ہوا, اور وہ تنازع خالصتاً پاکستانی محرکات کی پاکستان کے اندر ہونے والے واقعات کے حوالے سے تھا. لیکن اس کا فیصلہ ایک دوسرے ملک کی کورٹ میں ہوا, بالکل انگلینڈ میں. بطور پاکستانی صحافی کے میرے لیے یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کے اندر پیدا ہونے والا تنازع وہاں پر جا کے طے ہو رہا ہے, اور وہاں پر ایک عدالت نے ایک کلیئر کٹ فیصلہ لیا ہے اور کسی کو سزا دی ہے اور کسی دوسرے کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی ساکھ بحال کی ہے. واٹ ایور آپ اس کو کسی بھی اینگل سے لیں, میں اس فیصلے کے پروز اینڈ کونس پہ نہیں جاتا, لیکن اس فیصلے سے جو نتائج برپا ہوئے ہیں وہ بحث یہ جنم لیتی ہے کہ کیا پاکستان میں ایسا کوئی قانون ہے کہ جس کے تحت میڈیا والے آپس میں, ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ آپس میں بیٹھ کے بات کر سکیں, ان کی بھی کوئی پنچایت ہونی چاہیے, ان کی بھی کوئی پنچایت ہو. پی بی اے ہے پنچایت, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب پی بی اے کوئی ظاہر ہے باڈی ایک والنٹیئر باڈی ہے نا, اور پھر ایک پروفیشنل باڈی, تو اس کے اندر اس طرح کے فیصلے ظاہر ہے پی بی اے سوچ سکتی ہے کہ ہم کو اس طرح کا پلیٹ فارم بنائیں, لیکن وہ ایک الگ بات ہے. پاکستانی عدالتوں پہ سوال یہ ہے کہ وہ بہت سارے قوانین ہمارے پاس موجود ہیں,
ہمارے پاس لائبل کا قانون موجود ہے، ہمارے جو ضابطہ ہمارا جو تعزیرات ہند ہے اس کے اندر ایسے قوانین، اس کے اندر ایسی شکیں موجود ہیں جس کی بنیاد پر کسی کو ڈیفیم کرنا جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں یہ فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور میڈیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی نئے قوانین کی ضرورت ہے۔ پاکستان پہلے سے موجود قوانین پر کام کیا جا سکتا ہے۔ پہلے سے موجود قوانین کو دیکھنا چاہیے، میڈیا کو بھی اور عدالتوں کو بھی۔ اس میں سب سے بڑا سوال جو ہے وہ میڈیا پہ نہیں آتا، سب سے بڑا سوال عدالتوں پہ آتا ہے۔ انیشیٹو عدالت کو لینا چاہیے، انیشیٹو عدالتوں نے لینا ہے۔ ابھی کل کامران خان صاحب کے پروگرام میں جو جاوید جبار صاحب تھے وہ بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے کہ انہوں نے 1989 میں انہوں نے ایک جگہ، ایک عدالت میں ڈیفیم جو اپنا لائبل جو ہے وہ فائل کیا اور اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ہمارے جو اس وقت اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے ایک چینل کو باقاعدہ طور پہ نوٹس بھیج رکھا ہے 1 ارب روپے کا، یا کچھ 1 ارب روپے کا نوٹس بھیج رکھا ہے۔ اس پہ کیا ہوا؟ کیا اب ہمیں یہ سوچنا ہے نا کہ کیا ہمیں جب ایک پارٹی نے پوزیشن لے لی ہے، نوٹس تو ابھی صاحب روٹین کی بات بن دیکھیں رہے اس میں یہ بات نہیں ہے۔ میرے نوٹس میں اور اسحاق ڈار کے نوٹس میں فرق ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا نوٹس جو ہے وہ ایک وزیر کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور وزیر کا جو نوٹس ہے اگر وہ انٹرٹین نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب اگر متعلقہ چینل اس کو ریپلائی نہیں کرتا، اس پہ معافی نہیں مانگتا ہے، ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا، تو پھر اسحاق ڈار صاحب کا کورٹ میں جانا بنتا ہے، یا پھر اسحاق ڈار صاحب خود پبلکلی کہیں کہ وہ نوٹس جو ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس طرح کی کوئی بات تو ہو نا۔ بالکل۔ ہم نے کتنے نوٹسز لوگ ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں۔ خود میرے ساتھ ایسی صورت درپیش ہوئی کہ مجھے ایک دفعہ کسی ایک معاملے میں، یعنی میں ایک ایڈیٹوریل میری رسپانسبلٹی میں، پورے پاکستان میں میرے خلاف جو عدالتوں میں یہ معاملہ شروع ہو گیا کہ جناب اس میں آپ کو حد کے عزت کا نوٹس آ رہے ہیں، اور اگرچہ وہ معاملہ بعد میں خود ہی سیٹل ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخر یہ بھی کیا بات ہے کہ ایک شخص نے اگر آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے تو پورے پاکستان میں آپ نے پورے کا پورا پاکستان کھول دیا کہ ہر عدالت میں جا کے ایک شخص جو ہے وہ جا کے وہاں پر حد کے عزت کا کوئی دعویٰ دائر کر دے۔ یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ دیکھیں ہمیں سوچنا پڑے گا، یہ پہلے تو عدالتیں فیصلہ کرنا شروع کریں گی نا، اس کے بعد بات آگے چلے گی۔ اگر ایک عدالتیں فیصلے ہی نہیں کریں گی اور پہلے سے موجود قوانین کا جائزہ نہیں لیں گی تو پھر بھی پرابلم ہوگا۔ اور پھر جو ہمارے ادارے ہیں، ہماری پریس کونسل ہے، میری خواہش تھی شامی صاحب سے آج بات ہوتی، لیکن مجھے شامی صاحب، کیونکہ وہ شامی صاحب جو ہیں وہ اچانک انہیں ایک فوتگی کی وجہ سے کہیں جانا پڑ گیا اور ان سے بات ہوئی تھی، تو اب شامی صاحب پریس کونسل بڑے اہم سی پی این ای، اے پی این ایس پریس کونسل کے ان کے پاس عہدے بھی رہے ہیں اور وہ بات بھی کر سکتے ہیں اس ایشو پہ۔ میرا خیال ہے کہ اب ہم سب لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا، ہمیں نئے قانون کی بجائے اپنے طرز عمل پہ غور کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، ایک پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد۔